पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा अल्लाह ने मौका दिया बनाने का रहमान फाउंडेशन को, और हम पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। कोई भी शख्स हमारे सेंटर पे जाके अपने गुर्दों का टेस्ट फ्री करवा सकता है। वो पेशेंट जिनको 2003 में कह दिया गया था, 20 साल हो गए इस बात को, आज 2024 में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। वही रिसर्च मैं अमेरिका को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देकर आया हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा नेटवर्क हमारा अल्लाह ने मौका दिया बनाने का रहमान फाउंडेशन को, और हम पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। ईस्टर्न लाहौर में, फैसलाबाद, पेंसरा, सरायलमगीर, सियालकोट, झेलम, इस्लामाबाद, कराची, मानसेहरा, सभी जगहों पे हम फ्री डायलिसिस कर रहे हैं। 200 लोगों का डायलिसिस हम फ्री करते हैं। 200 ख़ानदान जो हमारे से वाबस्ता हैं, जिनका रोज़ाना फ्री डायलिसिस हो रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये खिदमत कर रहे हैं, और पिछले 20 साल से कर रहे हैं। और इस पर कोई मिलियंस का ख़र्चा आता है हर माह, मिलियंस का ख़र्चा। तो ये एक बड़ा महंगा इलाज है, बड़ा मुश्किल इलाज है। हम करके दिखा दिया, हमारे जज्बे हैं, हमारी सोच है, हमारी ख्वाहिश है यार पाकिस्तान के अंदर फ्री डायलिसिस सेंटर बनाए जाएँ, लोगों का भला हो, लोग मुस्तफ़ीद हों। और अल्लाह का शुक्र है, लोग हमें दुआएं दे रहे होते हैं। एक बड़ा काम जो हम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह एक अपनी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, अपने आवाम की। एक बड़ा मुश्किल काम, वो इतना बड़ा मसला जो कैंसर से ऊपर चला गया इस वक्त, और वो मसला आ गया है डायलिसिस का, जिनके गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं और उनको फिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है, और फॉर लाइफ कब्र की दीवारों तक डायलिसिस करवाना पड़ता है। बड़ा महंगा इलाज है, मुश्किल इलाज है। मैं बाहर यूके में रहा हूँ, वहाँ पे एक सेब खिलाते हैं पेशेंट को जब डायलिसिस होता है, एक बर्गर खिलाते हैं डायलिसिस के दौरान में, घर से लेके आती गाड़ी छोड़ के जाती है, फ्री हो रहा है डायलिसिस। तो पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। मैंने जैसे जिक्र किया है कि कैंसर से ऊपर चला गया ये मसला। कैंसर के अंदर कीमो लगी, बच गया, ना बचा तो लगा गया। इसके अंदर लोग रोज़ मरते हैं, रोज़ जिंदा होते हैं। हर 3 दिन बाद, अगर 3 दिन बाद उसका ब्लड साफ़ ना हो, डायलिसिस ना हो, हालत उसकी ख़राब हो जाती है। घर वाले इमरजेंसी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, रातों को उठ के परेशानी में होते हैं लोग। डायलिसिस करवाना मस्ट है, उसकी सारी बाकी ज़िंदगी डायलिसिस करवाना मस्ट है। महंगा इलाज है, 4 घंटे का अमल है, तकलीफ़ दे अमल है। 6,000 से लेके 12,000 तक डायलिसिस हो रहा है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ़ शहरों में, और लोग अपने घर बेचने पे मजबूर हैं, जेवर बेचने पे। एक अच्छा कदम जो उठाया है, मैं समझता पाकिस्तान की हुकूमत ने, वो कोई भी हो, और वो है हेल्थ कार्ड का। अल्लाह करे ये हेल्थ कार्ड रहे, लोगों को थोड़ा सुकून मिला है। रुपये आटे में कुछ नमक के बराबर कह लें। बाकी लोग जो हैं, जो अच्छे फैमिली वाले लोग हैं, वो चाहते नहीं कि हम किसी ज़कात में डायलिसिस करवाएं या हम फ्री में करवाएं। वो बेचारे अपने घर बेचने पे मजबूर हैं, डायलिसिस करवाने पे मजबूर हैं। दो अदारे हैं, एक है हमारा रहमान फाउंडेशन, जहाँ पे ये फ्री डायलिसिस हो रहे हैं, खिदमत हो रही है बहुत बड़ी। एक है मेरा ज़ाती अदारा, जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, ये रहमान हेल्थ केयर सेंटर, ये रहमान मेडिकल सेंटर, रहमान डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर है, जो मेरे ज़ाती अदारे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये रिसर्च पूरी दुनिया को देने लगा हूँ, और हर्ब्स के ज़रिए, मैं बेसिकली शुगर और गुर्दों का डॉक्टर हूँ, तो मैं इलाज करता हूँ यहाँ पे। मेरी ओपीडी होती है लाहौर में, पूरे पाकिस्तान के शहरों में, और बाहर भी जाता हूँ मैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस को डिले कर लेता हूँ अल्लाह के फजल करम से। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। और ये वो पेशेंट जो मेरे, अल्लाह का शुक्र है, मेरे इलाज से अभी तक डायलिसिस पे नहीं गए, जिनको 2005 में कह दिया गया था कि डायलिसिस पे जाना है, वो पेशेंट जिनको 2003 में कह दिया गया था, 20 साल हो गए इस बात को, आज 2024 में ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक वो डायलिसिस पे नहीं गए। वही रिसर्च मैं अमेरिका को, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देकर आया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह 50 बंदों का डेटा उन्होंने मुझसे लिया है कि आप 50 बंदे शो करें। मैंने 50 बंदों की रिसर्च, उनका डेटा कब आए थे मेरे पास, उस वक्त क्या रिपोर्ट थी, उनका यूरिया कितना था, क्रिएटिनिन कितना था, 2007 में कितना हुआ, 2010 में कितना हुआ, 2015 में कितना हुआ, अब 2019 में कितना है। तो ये मैं सारी रिसर्च 2022 में कितना हुआ है, तो मैं 2022 को जाकर ये रिसर्च देख कर आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बड़ा पाकिस्तान का एक नाम बनने वाला है कि पाकिस्तान से हर्बल डॉक्टर ने रिसर्च दी है
اور ڈیالسس کو ڈیلے کرنے والی، اس پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کیا چیزیں دی ہیں، میں نے کیا فارمولہ دیا ہے، کون سی ایسی چیزیں بتائی ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے 50 بندے مانگے ہیں، میں نے 50 بندوں کا ڈیٹا دیا ان کو سارا. اب وہ ان پہ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستانی لوگ ہیں غلط بیانی زیادہ کرتے ہیں، تو ہم چیک کریں گے اپنے پاس رکھ کے ان لوگوں کو 6 ہفتوں کے لیے رکھیں گے، ریسرچ کریں گے، ان پہ نیفرون چیک کریں گے، RFT ٹیسٹ کریں گے، ان بایوپسی کریں گے، CT اسکین کریں گے، اور ان کو برگر کھلا کے دیکھیں گے کہ کتنا کریٹن پہنچا ہے، یوریا کہاں پہنچا ہے. وہ اپنے حساب سے میں نے کہا اوکے. تو یہ انشاءاللہ 16 میں اگلے رمضان کے بعد جا بھی رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں، میرے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، پاکستان کے لیے. الحمدللہ ابھی اپنے آپ کو ہم بڑی خاموشی سے، بڑے اچھے طریقے سے ڈیالسس سینٹر علیحدہ بنائے ہوئے ہم نے. میں اس کا بھی فاؤنڈر ہوں، اس کا بھی پریزیڈنٹ ہوں، چیئرمین ہوں الحمدللہ. اور یہ جو میرا اپنا ادارہ ہے اس کا میں CEO ہوں. تو یہ میرے ساتھ پوری ٹیم ہے، وہ 150 لوگوں کی ٹیم ہے جن کے ذریعے یہ ہم کام کر رہے ہیں. پوری ریسرچ ٹیم ہے، جو ریسرچ ہم دے رہے ہیں. دنیا نظریں لگی ہوئی ہیں کہ یار یہ کیا اس کے پاس ہے. مختصر یہ کہ میں نے کوئی الکلائن پہ کام کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ ایسڈ بڑھے ہوئے ہیں جسم میں، یوریا کریٹن ایسڈ ہے، کولیسٹرول ایسڈ ہے، یورک ایسڈ ہے، اس اتنی بھی چیزیں ایسڈ ہیں، کھا ایسڈ رہے ہیں. یہ جب ہم نے دیکھا کہ گردوں کا مسئلہ کیوں آ گیا، ایدی صاحب کیوں چلے گئے گردوں پہ، یہ مہدی حسن صاحب کیوں چلے گئے ڈیالسس پہ، یہ میڈم نور جہاں چلی گئی، اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے دنیا سے، ابھی بھی جا رہے ہیں. ابھی یہ پروگرام جان ریکارڈ ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا وجہ کیا بن رہی ہے. ابھی ایک ریسرچ ہوئی ہے جس میں پتہ چلا پاکستان کے اندر کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں. 90% لوگ، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کرتے ہی نہیں، ہم ٹیسٹنگ نہیں کراتے، چیک ہی نہیں کرتے. تو یہ غلط ہو رہا ہے. آپ UK میں ہیں، میں UK میں رہا ہوں انگلینڈ میں، وہاں پہ آپ مسٹ ہے کہ آپ کے بلڈ صاف آپ نے ٹیسٹ کروانے ہی کروانے ہیں 6 ماہ بعد. پتہ چلتا رہے شوگر کتنی ہے، آپ کا وٹامن کیا ہے، اس میں آپ کا یورک ایسڈ کتنا ہے، آپ کا کولیسٹرول کتنا ہے، آپ کا جگر کے ٹیسٹ ہوں گے، سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کیلشیم کتنی ہے. تو ہم یہاں پہ نہیں کرواتے، ڈرتے مارے بھی نہیں کرواتے، اور وہم نہ ہو جائے، اور پیسوں کا بھی مسئلہ ہے ہمارے. تو بہرحال ہم نے پورے پاکستان کے اندر ٹیسٹ بھی فری کر دیے ہیں. یہ آپ کے چینل کی وساطت سے، آپ کے یہ رسالے کے وساطت سے. اگر کوئی بندہ یہ کہے جی میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو سنا ہے یا میں نے ان کا پڑھا ہے، کوئی بھی شخص ہمارے سینٹر پہ جا کے اپنے گردوں کا ٹیسٹ فری کروا سکتا ہے. رینل ٹیسٹ RFT کوئی شخص بھی کرانا چاہے، ہمارے جہاں سینٹر ہے جہاں پہ ہم ٹیسٹ فری کر رہے ہیں وہاں کروائے جا سکتے ہیں. بر وقت پتہ چلتا رہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. تو اس میں خیر پتہ چلا کہ کیا وجہ بن رہی ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنی دنیا جا رہی ہے ڈیالسس پہ. تو پتہ چلا کہ باڈی کے اندر ایسڈ کی مقدار بڑھ گئی ہے. ہماری جو حکمت ہے ہم ہر کے ذریعے یہ ہے کہ انسان جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا انسان مٹی، پانی، ہوا، آگ سے مل کے بنا ہے. اور اسی طرح ہم کہتے ہیں جی انسان جو ہے، ڈاکٹر شوشلر ہے ان کے مطابق 12 نمکیات ہیں. اسی طرح میڈیکل کی اپنی ٹرمنالوجی ہے. حکمت یہ کہتے ہیں کہ انسان جو بنا ہے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے. وہ ایسڈ ہے، وہ الکلائن ہے، اور وہ سالٹ ہے. اور بیماری کیا ہے، ان تینوں چیزوں کی کمی بیشی کا نام بیماری ہے، بے اعتدالی کا نام بیماری ہے. یا ایسڈ بڑھ گیا یا ایسڈ کم ہو گیا، یا الکلائن بڑھ گئی یا الکلائن کم ہو گئی، یا نمکیات میں سوڈیم، کیلشیم، فاسفورس، جتنی بھی ہمارے نمکیات ہیں، الیکٹرولائٹ ہیں، وہ انبیلنس ہو جاتے ہیں. تو اور یہ یوریا کریٹن بڑھ جاتا ہے، یہ ایسڈ، یہ فاسد مادے ہیں. اب جب بڑھ جاتے ہیں پھر ان کا حل کوئی نہیں ہے. پھر ان کا حل میڈیکل میں یہی ہے کہ بلڈ صاف کیا جائے. ہم بھی کرواتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے، میں خود کرواتا ہوں. بعض کیسز آ جاتے ہیں میرے پاس بڑے خطرناک قسم کے، بڑا کریٹن 18 پہ پہنچا ہوا ہے، یوریا 400 پہ پہنچا ہوا ہے، 600 پہ پہنچا، بری حالت ہے. میں کیس لیتا ہی نہیں وہاں پہ. میں کہتا ہوں نہیں، پہلے اب ان کا ڈیالسس کروائیں، بلڈ صاف کروائیں. ہم پھر اللہ کے فضل کرم سے روکتے ہیں 3-4 کروا کے، پیشنٹ سٹیبل ہو جاتا ہے. وہاں پہ ہم الکلائن دیتے ہیں. اور شروع میں ڈیالسس رکنے کے چانسز ہوتے ہیں ایکیوٹ کیسز میں، کرونک میں نہیں گیا تو. اسی طرح اگر شروع میں مریض آ گیا ہے، اس کا کریٹن یوریا کا لیول بڑھ گیا ہے، تو اس نے ڈیالسس میں جانا ہے. ہم بھی کہتے ہیں جانا ہے. مثال اس کے کا کریٹن 4 پہ ہے، میڈیکل کو پتہ لگ گیا کہ یہ اس کا گریڈ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، اس کا گریڈ 4 میں چلا گیا ہے، اور اب اس نے اگلے 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد ڈیالسس میں جانا ہی جانا ہے، یا 10 ماہ بعد. تو ہم اس کے 4 سال، 2 سال، 4 سال، 6 سال نکلوا سکتے ہیں.
ہم اس کو کہتے ہیں ابھی اب تم بندہ بن جا, یعنی کہ ٹھیک ہو جاؤ, یہ چیزیں آپ نے نہیں کھانی. یہ ایک غذائی چارٹ ہے. پہلے بد پریزی ہوتی رہی ہے, کوئی بات نہیں, خیال نہیں کیا شوگر کا, بلڈ پریشر ہائی ہوئے کرنے کا, کئی وجوہات اس پہ بھی بات کریں گے ہم. اب تم نے ٹھیک رہنا ہے, اب تم نے اپنا ہر چیزیں مانیٹر کرنی ہے اور خوراک کا بھی خیال کرنا ہے. اور یہ گوشت وغیرہ, یہ دالیں, وہ پورا غذائی چارٹ ہے جو ہم دکھائیں گے ناظرین کو, جس میں میرے 2.5 سال لگے. وہ غذائی چارٹ ہم دیتے ہیں کہ اس کو فالو کرو. اور یہ ہربل چیزیں غذائی, وہ جو ہم نے فارمولہ بنایا ہے وہ 10 چیزیں ہیں, ہم بائی موت دیتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ہم یوریا کریٹر وہی روک لیتے ہیں. یہ ایسڈ بڑا ہوا ہے, الکلائن ہم دے رہے ہیں بائی ماؤتھ, اور ایسڈ رک گیا اور الکلائن بڑھ گیا. تو ایسڈ ہم جسم سے خارج کر دیتے ہیں پسینے کے ذریعے بھی. ایک نیا میتھڈ ہے دنیا میں جو ہم لے کر آئے ہیں کہ کیسے پسینے کے ذریعے ہم یوریا کریٹن کم کرتے ہیں. ادروائز میرا اور آپ کا یوریا کریٹن یورین کے ذریعے خارج ہو رہا ہے. یہ گردے والے پیشنٹ ان کا بھی یورین کے ذریعے خارج ہوتا ہے, لیکن نہیں ہوتا, تبھی وہ بلڈ میں چلا جاتا ہے فاسد مادہ, تبھی وہاں بلڈ صاف کرنا پڑتا ہے, تبھی ڈائلسس کرانے پڑتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ایسی چیز سے اللہ نے نوازا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. دیکھیں جی, میرے پاس 2,500 بندہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے, 2,500 جن لوگوں کے ڈائلسس رک گئے ہیں ہمارے علاج سے, اور کوئی 10,000 بندہ موجود ہے جن کے ڈائلسس ہوئے ہی نہیں اللہ کے فضل و کرم سے, جن کو ہم نے روکا ہوا ہے, ڈائلسس ڈیلے کیا ہوا ہے. ابھی انہوں نے جانا ہے ڈائلسس میں 10,000 بندوں نے, لیکن ان کا ڈیلے ہو گیا 10 سال 15 سال, ابھی تک نہیں گئے. اس میں ہمارے عبداللہ قادوانی بھائی ہیں, یہ بڑا نام ہے پاکستان کا, جیو کے MD بھی, ان کے میرے بڑے بھائی کا علاج کیا ہے دبئی کے اندر, غلام نبی صاحب کا. تو کئی سال میں نے الحمدللہ وہاں کے الگ نیفرالوجسٹ نہیں اجازت دے رہے تھے دبئی کے, پھر ان سے میٹنگ ہوئی, انہوں نے اجازت دی, تو ان کے ڈائلسس نہیں ہونے دیے کئی سال. اور بہرحال اب ضرورت پڑی ہے تو میں نے کہا سر آپ کروائیں, اب میں نہیں روک سکتا, کریٹن 11 پہ چلا گیا ہے, اب میں یہاں پہ تک آپ کا کر سکتا تھا, میں جہاں تک کر سکتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے, میرا تجربہ کہہ لیں, میرا کشف کچھ اندازہ ہو جاتا ہے مجھے الحمدللہ, کچھ علم ہے میرے پاس نبض کا, کئی چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب میں نے کیس لینا ہے کہ نہیں لینا, اب میں ڈائلسس کروانے ہیں, ہم کہتے ہیں اب کروانے ہیں. تو بڑے پیشنٹ ہیں. ہاں ایک پیشنٹ, ویسے تو کئی واقعات ہیں, لیکن ایک پیشنٹ امریکہ میں میرے پاس ٹھیک ہوا ہے شکاگو میں. تو وہ ہمارے دوست ہی ہیں, وہاں پہ ڈاکٹر ہیں, انہوں نے میڈیسن وہاں دی, اور لے کے گئے, شروع کروائی, شکر اللہ کا اس کے ڈائلسس رک گئے. وہ انہوں نے کہا جی, انہوں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب سے کہ آپ میری ان سے بات کرائیں پاکستان میں, جو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے ڈائلسس کیسے رکے ہیں. تو میری بات ہوئی, تو میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میری میڈیسن سے نے روک دی ہیں آپ کو, یا میں نے جو فارمولہ بھیجا ہے. وہ اصل میں سورۃ رحمان سنتا رہا, وہ ہر وقت گاڑی میں چلا رہا ہے, تو سورۃ رحمان کانوں سے, ہمیں شاید اتنا قدر نہیں ہے اپنی قرآن پاک کی آیات کی برکت کی, ہمیں پتہ نہیں ہے. اس نے اس کو اس طرح ہی لیا ہے. اور مصر کے قاری ہے نا, قاری عبدالباسط, بڑا اندر سے پڑھا انہوں نے, وہ سنتا رہا, اس کے اللہ نے ڈائلسس روک دیے. تو میں نے اسے بولا یار اس جو تم سنتے رہے ہو نا, اس کی وجہ سے تمہارے ڈائلسس رکے. میں نے کہا اللہ کرے اسے مسلمان ہو جائے. یار مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی برکت ہے, اتنا بڑا قرآن پاک علم ہے, اتنی تلاوت میں برکت ہے. اور میں نے دیکھا ہے اپنے علاج میں, ساتھ میں یہ بھی میں کرواتا ہوں کہ سورۃ رحمان بھی میں کہتا ہوں سنا کریں یار, قاری باسط صاحب کی آواز میں روزانہ 3 دفعہ. تو میرے پاس جو 4-5 چیزیں ہیں, اس میں کچھ میڈیسن ہے, کچھ غذائی چارٹ ہے, کچھ معاملات اور بھی روحانیت والے بھی ہیں. تو یہ مل کے اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا فارمولہ بنا ہوا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. جی سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو ہر سال میں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ مسٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ ہماری جو خوراکیں ہیں, جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا لیونگ سٹائل اچھا نہیں ہے, بہت برا لیونگ سٹائل ہو گیا ہمارا رمضان کا. اس میں ہم اور خراب ہو جاتے ہیں, راتوں کو جاگنا, لیٹ سونا, سحری کر کے سونا, سارا دن سوتے رہتے ہیں. اس سے میں بڑے مسائل آ رہے ہیں, ہمارے معدے پہ, جگر پہ لوڈ آ رہا ہے. ہم وہ جو ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے بڑا تقدس والا, کہ 11 ماہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں, فضول قسم کی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں, کھابے بے اعتدالی کر رہے ہوتے ہیں, معدے کے انزائم کو اپسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایک مہینہ دیا ہے تاکہ بھوکا رہنے کا پتہ, اور سسٹم بھی سیٹ ہو جاتا ہے. ہم ہونے نہیں دیتے, ہم سموسے, پکوڑے, کچوریاں, دہی بلے, جو افطاری کے ٹائم ہوتا ہے, اور سحری کے ٹائم بھی ہم نے پراٹھے اور دہی, اور ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کچھ ہو نہ جائے, خدا نہ ڈیتھ ہی نہ ہو جائے. حالانکہ کبھی کسی میں روزے میں کسی کی ڈیتھ نہیں ہوئی, چھوٹے دن آرام سے گزر جاتا ہے روزے. تو بہرحال وہ روزوں کا تقدس بھی ہم نہیں کرتے. تو ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں, تو ہمیں اپنے ٹیسٹ کروانے ہیں.
کہ ہمارا شوگر کا کیا لیول جا رہا ہے، ہمارا جو ہے گردوں کا ٹیسٹ کروانا ہے، ہمیں اپنے جگر کا ٹیسٹ کروانے ہیں، ہمیں پتہ تو چلتا رہے مریض پر کیا پوزیشن ہے. یہ مسٹ ہے پہلی بات. دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں وہ لوگ وہی بچ رہے ہیں جو اصل میں ہم کھائیں جو مرضی کھائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، برن کریں، ایکسرسائز کریں. اگر سحری کی ہے تو کھانا پھر نماز پڑھنے مسجد جائیں، وہاں اپنا جو ہم کھائیں پیئیں گے چلنا چاہیے. ہم چلتے نہیں ہیں کھا کے. بہرحال کوشش کریں ہمیں اپنے آپ کو 10 سے 15 منٹ دینے، وارم اپ کی ورزشیں کرنی، اپنے آپ کو فٹ رکھیں. جوگر پہنا کریں. مجھ سے اگر کوئی پوچھتا نا یار میں کہتا ہوں جوگر خریدو یار، ایک ٹریک سوٹ خریدو. اور یہ جو 2 مہینے مارچ اور اپریل ہیں آئیڈیل مہینے ہیں، میڈیکل کہتی ہے واک کرنے کے، ایکسرسائز کرنے کے، ورزش کرنے کے. شوگر کے مہینے کی نہیں جاتے ہیں. اس میں بندہ جو واک کرتے ہیں شوگر ان کی بہتر ہو جاتی ہے.